बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब की एक बड़ी दरख्वास्त अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। इसमें कुछ अदालत की जानिब से हिदायत भी हैं, लेकिन ये दरख्वास्त जिस अदालत में की गई वहाँ से कम अज़ कम मुस्तरद हो गई है। इस मामले की बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होकर बाहर अपने चाहने वालों के दरमियान मौजूद होंगे और तब्दीली आने वाली है। आरिफ अलवी साहब ये बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले शहबाज शरीफ साहब ने 12 शहादतों पर, 12 जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है, इजहार हमदर्दी किया है। हमारे यहाँ 26 नवंबर को 12 जानें गई थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि ये वो तमाम लोग हैं जो जाँ बहक हुए थे उस मौके पर, जब रात में ऑपरेशन नहीं किया गया था, उससे पहले पहले। उसके बाद जो गोली चली उससे कितना जानी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से गए, कितने जख्मी हुए, ये आदाद शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि हमारे पास नहीं। उसके बाद 2 जख्मी चल बसे, 14 हो गई है तादाद जाँ बहक होने वालों की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 12 जानों के जाने पर जो इजहार अफसोस किया है वो उन्होंने किया है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन से। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, डीपली सैडन्ड टू लर्न अबाउट द इंसिडेंट एट द एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन फैसिलिटी इन बालिकेसर प्रोविंस रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 12 प्रेशियस लाइव्स। अब शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है कि दुनिया भर में जहां भी जान जाए और अगर हमारे मुसलमान भाई की जान जाए तो इजहार अफसोस का मकाम है। लेकिन इन्हीं शहबाज शरीफ साहब को सानह डी चौक पर खामोश चुप का रोजा रखे हुए हमने मुसलसल देखा है। इनको हमने मुसलसल खामोश देखा है और इनकी हुकूमत के अहम तरीन वज़रा को हमने शहादतों का, शहरियों की जान के जाने का मजाक उड़ाते हुए देखा है। हमने ऐसे देखा है इनके चाहने वाले सहाफ़ियों को कि वो इनको इंसान मानने को तैयार नहीं थे, वो इनको जिन भूत मानने का ऐलान कर रहे थे। और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की में जानों के जाने पर इजहार अफसोस कर रहे हैं। यहाँ के हालात से लाताल्लुक, ला इल्म, कठपुतली की तरह शहबाज शरीफ साहब का रवैया हमें नजर आता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ कुरम में हो रहा है, पाराचिनार में, उस पर शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर मुझे बोलता हुआ नजर नहीं आता। यहां जो डी चौक में हुआ उस पर शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर अकाउंट मुझे बोलता हुआ नजर नहीं आता। पूरे मुल्क में जो वाकयात हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर उस पर खामोश रहता है। क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है शहबाज शरीफ साहब का बतौर वजीर आजम, ये पूरी दुनिया के सामने जाता है, तो इस पर खामोशी है। दुनिया सवाल कर रही है, अमेरिका सवाल कर रहा है, बरतानिया सवाल कर रहा है, यूरोपियन यूनियन सवाल कर रही है, और उस मामले पर शहबाज शरीफ साहब खामोश, चुप। लेकिन यहां तुर्की में 12 जाने गई हैं तो शहबाज शरीफ साहब इजहार अफसोस कर रहे हैं ट्विटर पर, जिसको उन्होंने पाकिस्तान में बंद कर रखा है। तो डी चौक में जो सानेहा हुआ उसमें भी 12 जाने गई थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर बोलने से कासिर हैं। शायद इजाजत नहीं है, या फिर शहबाज शरीफ साहब को अंदाजा है कि उनकी अपनी जमात जो कह रही है वही मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा आगे जाकर, जो रफ़ीक रजवाना ने अपनाया कि जिम्मेदार डी चौक में जाने जाने का मोहसिन नकवी है। वहाँ जो लोग जान से गए उसकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी पर आयद होती है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में साबिक़ गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना ने यह ऐलान कर दिया था। तो शहबाज शरीफ को अंदाज़ा है कि जो वज़ीर दाखिला हाइब्रिड प्लस रिजीम में इनको दिया गया है उस पर जिम्मेदारी आगे जाकर डालना पड़ सकती है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब इस मामले पर बिल्कुल चुप, खामोश, गले में आएंगे ये आम बात। ये कोई ऐसा नहीं था कि कीमती नहीं थी ये जाने। तुर्की में जाने वाली जानों पर आप प्रेशियस लिखते हैं, ये जाने हमारे लिए उससे ज़्यादा कीमती हैं। वो कीमती हैं, ये उससे ज़्यादा कीमती हैं। वो मोहतरम हैं, ये उससे ज़्यादा मोहतरम हैं, क्योंकि ये हमारे अपने हमवतन हैं। शहबाज शरीफ साहब को इसका जवाब देना होगा। जब ये यहाँ पंजाब में खुद को खादिम आला कहते थे तो मॉडल टाउन हुआ था, अब ये मरकज़ में है और अब डी चौक हुआ है, तो शहबाज शरीफ को इसका भी जवाब देना होगा। वहाँ ये इजहार अफसोस करते हैं, यहाँ ये खामोश रहते हैं।
اس کے بعد راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب ان کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، یہ سنا دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی فراہمی کی جو درخواست تھی اس کی سماعت کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنایا۔ یہ دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں جج صاحب کی جانب سے۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر سرکاری وکیل انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ماتحت ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز دینے کا اختیار ان کے پاس ہے، تو یہ جو عدالت ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار سی سی ٹی وی فوٹیجز کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب سے رابطہ کریں، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب جو مریم نواز کے انڈر ہے وہاں سے رابطہ کریں۔ تو بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری نے جو درخواست کی تھی وہ درخواست مسترد ہو گئی۔ ہماری عدالتوں نے کیا کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان، وزیر آباد میں گولیاں چلیں، عمران خان کی جان جاتے جاتے بچی، وہاں پر ہم نے دیکھا ایک جان بھی گئی، عمران خان صاحب کے ٹرک پر موجود احمد چٹھا اور دیگر لوگ، ان کو گولیاں لگیں، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر نہیں ہو سکی۔ عمران خان کی سابق وزیر اعظم کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی، یہاں ارشد شریف کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی، یہاں انیس ستی شہید ان کے خاندان کی ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے، اور اب کی بار یہ جو مانگی تھیں سی سی ٹی وی فوٹیجز، اس کے لیے عدالت کی جانب سے ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے عارف علوی صاحب وہ امید ظاہر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں، کہتے ہیں کہ تبدیلی آنے والی ہے، عوام پر امید رہیں۔ یہ پشاور میں موجود تھے، عمر ایوب اور رؤوف حسن صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کا کل اجلاس بھی ہوا، جس کی انسائیڈ سٹوری میں نے صبح آپ کو ویڈیو میں دی تھی کہ عمر ایوب کو وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن عمر ایوب کو مذاکرات میں دور رکھ کر اور شرکت سے روک کر انہیں ضمانتوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالتوں کے پیچھے لگا دیا گیا، کام کے لوگوں پر کیسز ڈال دیے گئے، ملٹری کورٹس جیسے فیصلے ہوں گے تو دنیا تو مذمت کرے گی، اور دنیا مذمت کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں ایک پیسے کی سرمایہ کاری نہیں آئی، ملک میں جمہوریت اور آئین کو تباہ کر دیا گیا، ملک کی زمین اور دولت کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ عارف علوی صاحب نے اپنی گفتگو میں بات کی ہے۔ اب یہ جو امید ہے نا کہ عمران خان صاحب رہا ہو کر آنے والے ہیں، عارف علوی صاحب یہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ایک، عدالتوں میں یہ معاملات نپٹیں گے، آگے بڑھے گا سلسلہ، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جب اعلیٰ عدالتوں میں جائے گی تو وہاں پر کیسز جس طرح اڈیالہ میں چل رہے ہیں اس طرح سے نہیں چلے، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ ختم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں سے عمران خان صاحب نے، ان کے وکلا نے ان تمام کیسز کو جیت کر دکھایا ہے۔ تو ایک بار پھر عمران خان صاحب قانونی لڑائی وہاں سے لڑ کر عدالتوں سے بغیر معافی کے، بغیر کسی کو سوری کیے باہر نکل کر آنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ مجھے 500 دن چھوڑیے، 5000 دن جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، 500 سال رکھ لیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ وہ تو یہ بھی کہتے کہ کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ گارنٹی دے دوں کہ باہر آؤں گا تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے تمام معاملات، قانونی معاملات، یہ عدالتوں سے جیت کر ان کو قانونی لڑائی کے نتیجے میں حل کر کے پھر باہر آؤں گا، اس سے پہلے نہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور میں جو عدالت میں سماعت ہوئی سینٹ الیکشن کے معاملے پر، وہاں ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معاملے کو جلد حل کرنے کا حکم دے دیا۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا میں بھی ہونے جا رہا تھا، مخصوص نشستیں جس طرح سے چھینی گئی تھیں پہلے مرکز میں، دیگر صوبوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو آزاد قرار دے کر سب لے لو، یہ کیا گیا تھا۔ پھر عدالت نے فیصلہ دیا کہ غلط تھا، قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ، اس کے نتیجے میں یہ چھینا جا رہا تھا، سراسر غلط تھا۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ لیگل بیٹل جیتی تھی، اب تک عمل درآمد نہیں ہو رہا، مخصوص نشستوں کے اس فیصلے پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہاں ہوا یہ پشاور میں کہ گنڈاپور صاحب نے اپنی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیے۔ جب یہ سینٹ الیکشن وہاں پر نہیں ہوئے تو سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو مخصوص نشستوں کا حق بنتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں دے۔ عدالتی لڑائی تھی، پہلے گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ ایسے سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، پھر اس کے بعد
ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ لیگل بیٹل جیت لی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دے رہا, اور نہ دیتے ہوئے زیادتی کا سلسلہ جاری ہے عدالت کے فیصلے کے باوجود. تو پھر پاکستان تحریک انصاف اب خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن کروانا چاہتی ہے سینٹ کے, اور اب اس سے روکا جا رہا ہے. یہ عدالت گئے ہیں, عدالت نے کہا الیکشن کمیشن اس معاملے میں جلد جو عمل درآمد ہے اس کے لیے کام کرے. تو وکیل جو ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وقت دے دیجیے, مہلت مت دیجیے کہ اتنے دن کی مہلت ہے, ہمیں کچھ زیادہ وقت دے دیجیے. سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے, ہو سکتا ہے وہاں سے فیصلہ آ جائے, حالانکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ چکا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, دے دیجیے. الیکشن کمیشن نے ایک کے بعد ایک خط سپریم کورٹ کو لکھا اور کہا کہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی دے دیجیے, ہمیں ایسے رہنمائی دے دیجیے. اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل رہنمائی دیتی رہی, لیکن نون لیگ, الیکشن کمیشن آف پاکستان, قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے باوجود بھی اڑے ہوئے ہیں کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں گے. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت کے فیصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور عدالت کے فیصلے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے عمل درآمد نہیں کر کے دینا, یہ ایک ضد بنائی ہوئی. یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو, باقی لوگوں کو بات بات پہ کہتے ہیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ملٹری عدالت کے فیصلے پر بھی کہتے ہیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ جو پاکستان کی عدالت نے دیا ہے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا. دنیا کو بتا رہے ہیں, یو کے کو, یورپین یونین کو, ابھی امریکہ کو بتایا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے فیصلے ہیں, پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ہیں, ملٹری کورٹ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ مطلب یہ پھجے پائے والے کا فیصلہ ہے, یہ کیا گوگا نقیبیہ چنے والے کا فیصلہ ہے, میاں نواز شریف صاحب کی فیوریٹ کا؟ مطلب عجیب و غریب مذاق ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. آخر میں معاملہ ہے رچرڈ گرینل کا. ہمارے ہاں بہت بحث ہو رہی تھی کہ رچرڈ گرینل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یا تو جبران الیاس چلا رہا ہے, یا اظہر مشوانی چلا رہا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کا باہر بیٹھا ہوا کوئی شخص اس اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے. اس کے بعد رچرڈ گرینل نے جو کچھ وہ ٹویٹر پہ کر رہا تھا وہی انسٹا پہ بھی کر دیا. رچرڈ گرینل نے انسٹا پہ شیئر کیا پاکستان's political climate shaken by pro-Khan tweets from Trump's choice for a special mission envoy. تو رچرڈ گرینل نے یہ انسٹا پہ بھی کر دیا. اب یہ کہیں گے کہ جو رچرڈ گرینل کا انسٹا ہے وہ بھی یا تو جبران الیاس چلا رہا ہے یا اظہر مشوانی چلا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف والے چلا رہے ہیں. یہ جو یورپین یونین نے لکھا ہے, تو کیا یورپین یونین کو بھی اظہر مشوانی چلا رہا ہے, جبران الیاس چلا رہا ہے؟ امریکہ نے لکھا ہے کہ ہمیں تشویش ہے فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر, کیا ان کو بھی اظہر مشوانی, جبران الیاس چلا رہے ہیں؟ یو کے کو بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کی اس حکومت کے پاس کسی چیز کا توڑ نہیں ہے, اور یہ صرف الزامات لگانا جانتے ہیں, یہ سب کو فیک سمجھتے ہیں, یہ فیک حکومت کر رہے ہیں, فیک وکٹری ہے ان کی الیکشن کی, اور یہ سب کو فیک سمجھتے ہیں. اسی لیے اس طرح کی باتیں مسلسل آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو وہاں سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, وہاں پر ہیں ریپرزینٹیٹو رو کھنہ. انہوں نے کہا آئی ایگری ود رچرڈ گرینل, اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان اینڈ الاؤ پیپل آف پاکستان ٹو ہولڈ نیو ڈیموکریٹک الیکشنز. اس پر احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے جواب دیا, اور بڑا زبردست اس کو پہلے انہوں نے آنریبل لکھا. کہا آنریبل ریپرزینٹیٹو رو کھنہ, آئی وش یو ہیڈ میڈ سملر ٹویٹ when Imran Khan incarcerated me and other opposition leaders as PM in false cases. My arm is permanently deformed because Imran Khan arrested me 3 days after a major surgery and despite doctor advising and court ordering physiotherapy. یہ احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی, بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو ان کو گولی لگی, ان کی کوہنی کے پاس وہ گولی, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب بھی ان کی باڈی میں موجود ہے. ان کو ڈاکٹرز نے فزیو تھراپی کہی تھی. عمران خان صاحب نے ان کو اریسٹ کروا دیا تھا. یہ ریپرزینٹیٹو رو کھنہ کو بتا رہے ہیں. یہاں پاکستان میں احسن اقبال صاحب جو ہیں ان پر جو مقدمے ہوئے وہ مقدمے نون کے بنائے ہوئے پی پی پر اور پی پی کے بنائے ہوئے نون کے لوگوں پر مقدمات تھے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو مقدمہ بنا شہباز شریف پر وہ منی لانڈرنگ والا مقدمہ تھا, ایف آئی اے والا, اور اس کی فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی اس دن شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھا دیے گئے. ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر بٹھا دیے گئے. یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو اب باہر کی دنیا کو جواب دیں آپ. یہ لوگ رچرڈ گرینل کو جواب دینے کے قابل نہیں ہیں, یا بھی یہ کریں کہ آپ کاش اس وقت بھی بولتے, آپ کاش اس وقت بھی بولتے. تو آپ تو پہلے یہ کہتے تھے جو کر رہا تھا
جنرل باجوہ کر رہا تھا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں جو کر رہا تھا عمران خان کر رہا تھا. پہلے آپ کہتے تھے عمران خان ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، بڑوں سے ہے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جو کیا تھا عمران خان نے کیا تھا، سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ عمران خان کو کہہ رہے تھے وہ اس وقت آپ کی اپنی حیثیت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.